ऐसा है। जवाब, सख्त गुनाह की बात है, बल्कि बाज़ उलमा ने तो ऐसे शख्स को जो कस्दन बेवजू नमाज में खड़ा हो जाए काफर कहा है। सवाल, नमाज के लिए वजू शर्त होने की क्या दलील है? कुरान। जवाब, कुरान मजीद की आयत, कुरान मजीद की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सूरह अल माइदा आयत नंबर 6। यानी ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लो और अपने सरों पर मसा कर लो और टखनों तक पाँव धो डालो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ्ताहुस्सलात तहूरु, यानी नमाज की कुंजी या शर्त। सलाती, ये अस्सलाता पे जो जबर लिखा हुआ ना, गलत लिखा हुआ। ये आप पढ़े हैं ना, मुजाफ मुजाफ इलैह होगा ना ये? जी हाँ, तो क्या होना चाहिए? सलातित, सलातित तहूरी। तहूरु, मिफ्ताहुस सलाती अत-तहूरु। हाँ, मिफ्ताहुस्सलातित तहूरु, यानी नमाज की कुंजी या शर्त तहारत है। फराइज वजू के बाकी मसाइल। सवाल, धोने की हद क्या है जिसे धोना कहे सके? अपना इतना पानी डालना के अजू पर बहकर एक दो कतरे टपक जाए, धोने की अदना मिकदार है। इसे कम को धोना नहीं कहते। मसलन किसी ने हाथ भिगोकर मुंह पर फेर लिया या उस कदर थोड़ा पानी मुंह पर डाला कि वो बहकर मुंह पर ही रह गया, टपका नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने मुंह धोया और वजू सही ना होगा। जिन आज़ा का धोना वजू में फर्ज है, उन्हें कितनी मर्तबा धोने से फर्ज अदा होगा? जवाब, एक मर्तबा धोना फर्ज है और उससे ज्यादा मर्तबा तक धोना सुन्नत है, और 3 मर्तबा से ज्यादा धोना नाजायज और मकरूह है। सवाल, कहाँ से कहाँ तक मुंह धोना फर्ज है? जवाब, पेशानी के बालों की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक धोना फर्ज है। सवाल, जिन आज़ा का धोना फर्ज है उनमें से अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाए तो वजू दुरुस्त होगा या नहीं? जवाब, अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाए तो वजू ना होगा। सवाल, अगर किसी शख्स के 6 उंगलियां हो तो छठी उंगली का धोना फर्ज है या नहीं? जवाब, हाँ फर्ज है। इसी तरह जो चीज के ज्यादा पैदा हो जाए और उस मकाम के अंदर हो जिसका धोना फर्ज है तो उस जायद का धोना फर्ज हो जाता है। जो आज़ा जिस तरह से है, उसमें अगर इजाफा भी कहीं किसी के साथ हो तो उसको धोना जरूरी होगा। किसी को 6 उंगली हो गई तो उसको छठी उंगली का भी धोना जरूरी होगा। जी, ये सब बयान पीछे आ चुका है, समझिए कि रिपीटेशन है। जी अगर जी जी जी, पढ़ूं यहाँ से। जी जी, पढ़िए। अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाए तो वजू ना होगा। सवाल, अगर किसी शख्स की 6 उंगलियां हो तो छठी उंगली का धोना फर्ज है या नहीं? जवाब, हाँ फर्ज है। इस तरह जो चीज के ज्यादा पैदा हो जाए उस मकाम के अंदर हो जिसका धोना फर्ज है तो इस जायद का धोना फर्ज हो जाता है। जी, एक बाल के बराबर भी सूखी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर एक जी बाल के बराबर भी जगह खुश रही तो वजू का एतबार नहीं होगा, उससे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। जी। जी मसा करने के क्या माने हैं? जवाब, हाथ को पानी से तर करके भिगो कर किसी अजू पर फेरने को मसा कहते हैं।
سوال، سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب، نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لیں تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اس طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ سوال، اگر ننگے سر پر بارش کے بوندیں پڑ گئی اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب، ادا ہو گیا۔ جی سوال، وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب، آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں۔ جواب، سوال، وضو کرنے کے بعد سر منڈوانا یا ناخن کتروائیں تو اس پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سوال، اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کوہنی کو دھونا فرض ہے۔ صحیح ہے جی۔ سنن چلیے، وضو کے یہاں تک تو فرائض کا بیان تھا، کیا 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 ہاں کیا ضروری ہے۔ اب یہاں سے سنن کا بیان ہوگا، یعنی وضو میں سنتیں کیا کیا چیز ہے۔ جی، جی چلیے آپ پڑھیے مخدوم۔ بسم اللہ۔ سنی وضو کے بارے کے باقی مسائل۔ سوال، اگر وضو یہ اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر وضو کے بیٹھنے کی اگر وضو کی نیت نہیں، نیت انٹینشن کو نیت کہتے ہیں۔ اگر وضو کی نیت نہ کی جس سے جیسے دریائی کر گیا یا بارش جیسے دریا میں گر گیا جیسے دریا میں گر گیا یا بارش یا میں بارش میں کرا اور تمام اعضاء وضو پر پانی بہ تمام گیا اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا اور تمام اعضاء وضو پر پانی بہ گیا تو وضو جی ذاتی کا تو وضو ہو جائے گا۔ ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ہوگا۔ سوال، وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، نیت کے پانی ارادی ارادہ کرنی کرنے کے ہیں، نیت کا معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ نیت کا معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہے۔
جی، اور ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے پاکی حاصل ہونی ہے، اور نماز جائز ہو جانے کے لیے جانے کے لیے وضو کرتا ہوں. بس یار بس یہ ارادہ کا لفظ اس سے پہلے آ گیا ہے نا. بس یہ ارادہ خیال کر اور بھی اور خیال کر لینا ہے وضو کی نیت ہے. مولانا آگے بھی پڑھتا ہوں. اسی کو پھر سے پڑھیے، آپ نے جو پڑھا ہے اسی کو پھر سے آپ پڑھیے جواب سے سوال سے. سوال وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اوپر سے. سوال اگر ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، اسی کو پڑھوا رہا ہوں، اسی کو پڑھیے. اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب اگر وضو کی نیت نہ کری جائے دریا یا اگر وضو کی نیت نہ کی جیسے دریا میں گر گیا. اگر وضو کی نیت نہ کی جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں بارش میں گہتارا اور تمام وضو پر پانی وضو پر تمام آواز وضو پر پانی بہ جائے. اعضائے دوبارہ ہم آزائے بھی غلطی ہو رہی ہے. تمام آزائے وضو پر پانی بہ گیا تو وضو ہو جاتا ہے. اعضا کس کو کہتے ہیں؟ اعضا کس کو کہتے ہیں بتائیے. اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں اعضا کس کو کہتے ہیں. اور وضو کے وہ حصہ وضو کرتے وقت جسے ہوتے ہیں. نہیں ہم نے بتایا تھا کہ اعضا پارٹس کو کہتے ہیں، پارٹس آف باڈی کو اعضا کہتے ہیں. تو اعضائے وضو کا مطلب بدن کے وہ حصے، وہ پارٹس جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ غور سے سنا کریں آپ، سب چیزیں ذہن میں رہیں گی. جی آگے پڑھیے. تمام ادائے وضو پر پانی بہ گیا تو وضو ہو جاتا ہے، یعنی اس وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا. چلے ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ پڑھیے اس کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. سوال وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہے. جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں. بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے. سوال نیت کا زبان سے کہنا ضروری آپ ہے یا ایئر فون نہیں؟ لگائے ہوئے کیا مولانا؟ جی ایئر فون نکالیے، آواز بہت سلو آ رہی ہے آپ کی.
جی حضرت، جی پڑھیے. نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مذائقہ بھی نہیں۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا ہم لوگ جو وضو نماز کرے؟ پڑھتے ہیں تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زبان سے کہنا بہت ضروری ہے، کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت فرض، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، اس امام کے پیچھے، اللہ اکبر۔ یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ضروری ہے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ نیت انٹینشن کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کا نام ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ بھائی میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں فلاں امام کے پیچھے، آپ کے دل میں یہ بات ہے، بس کافی ہے۔ زبان سے کہنا اس کا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ آج کل لوگ جتنا اہتمام سے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ ایک عجیب غریب بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے زبان سے اگر کہہ لیا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ اور وہ بھی وہ اسپیسیفک لائن ہوتی ہے کہ بھائی وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، فلاں امام کے پیچھے، واسطے اللہ کے، یہ ساری پوری جو ہے لمبی چوڑی پورا یہ ہے، اور اس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو لوگ سکھانا بھی سمجھتے ہیں، سکھانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ نیت یاد ہونی چاہیے۔ نیت یاد کرنے والی چیز ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر امام صاحب پڑھائے تو حضرت، کیا امام صاحب پڑھائے تو؟ اگر نماز امام صاحب پڑھائے تو اس کے لیے بھی نیت اتنا لازمی نہیں ہے نا نیت بولنا؟ ضروری ہے کرنا، نیت کرنا تو ضروری ہے بھائی۔ نیت کرنے اور کہنے میں فرق ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا کہ بھائی میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ ایک تو زبان سے کہنا ہے، ایک دل میں۔ نیت کرنا تو ضروری ہے، فرض ضروری ہے، بغیر نیت کیے تو کوئی یہی نہیں ہے۔ لیکن نیت کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ زبان سے کہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی آپ کے دل میں ارادے، کچھ ارادے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ عاشق بھائی آپ کے دل میں کچھ ارادے ہوتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے ارادے ہوتے ہیں نا؟ مائک انمیوٹ کرے۔ مائک کھولیے عاشق بھائی، کیا ہوا؟ جی بچے تھوڑا شور کر رہے تھے اس لیے۔ تو آپ کے دل میں ارادے ہوتے ہیں، تو آپ کیا وہ ارادے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو میرے کہنے کا بس اتنا مطلب ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت کہنا ضروری نہیں ہے، نیت کرنا تو ضروری ہے۔ نیت کرنے کا تعلق دل سے ہے، دل میں انسان کے ارادہ ہے، بس کافی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ سمجھیے کہ کہہ رہا ہے۔ باقی جتنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زبان سے ہم کہیں گے تبھی ہماری نماز ہوگی، اگر زبان سے ہم نے نہیں کہا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ امام کیسے نیت کرے گا، تو امام یہ نیت کرے گا بھائی میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، فلانا یہ سب حضرات کو کی امامت کرا رہا ہوں۔ زبان سے بالکل کہنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہے کہ بھائی میں ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں، میرے مقتدی یہ لوگ ہیں، پیچھے ہمارے پڑھنے والے لوگ ہیں، بس کافی ہے، بس دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زبان سے نہیں کہیں گے تو ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اور بعض حضرات جو ہے وہ رکوع میں یعنی بعد میں آتے ہیں مسجد میں، نیت کرنے کے چکر میں ان کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے نیت باندھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیت کہنے لگتے ہیں کہ میں 2 رکعت جو ہے فجر فلانا امام کے پیچھے اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ سب پورا جملہ کہنے لگتے ہیں جب تک امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ دل میں ارادہ کر کے ڈائریکٹ وہ رکوع میں نیت باندھ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے تو 1 رکعت اس کو مل جاتی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیت کہنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ خیر، تو اس کو اگر آپ لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ بھائی زبان سے کہنا ضروری ہے، تو آج سے ذہن میں رکھیے گا کہ زبان سے کہنا نیت بالکل ضروری نہیں ہے۔ دل میں ارادہ ہو کہ بھائی ہاں، اگر زبان سے آپ نے کہہ لیا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ ضروری چیز نہیں ہے۔ چلیے جواب صرف جی جواب صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہو۔ وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ یعنی کوئی جواب آدمی وضو آلریڈی باوضو ہے، وضو ہے اس کا پہلے سے، لیکن پھر بھی وہ وضو کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں کیسی کیا نیت ہونی چاہیے؟ بولے اس میں کچھ نیت نہ ہو، بس یہ ذہن میں ہو کہ بھائی
میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک نیا وضو کر رہا ہوں، اگرچہ میں آلریڈی وضو سے ہوں. چلیے آگے. جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ جی یہ سب علی سنتوں کا دین بیان الاسلام ہو رہا ہے. علی دین الاسلام بسم اللہ والحمد للہ تینوں طرف پڑھنا جائز ہے. سوال مسواک جی کرنا یعنی کیسا ہے اور وضو شروع کریں گے، ایک تو آپ جی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ جملہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اگر جو نہیں پڑھا تو حضرت میں نے بتایا نا کہ یہ سنت کا بیان چل رہا ہے، یعنی اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھا آپ کو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. جو جو چیزیں ضروری ہیں اس کا بیان ہو چکا ہے احکام اور فرائض کے بیان میں. ابھی جو بیان چل رہا ہے وہ سنت کا بیان چل رہا ہے. سنت کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا. جی اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. چلیے سوال مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں. مسواک کیسی کرو؟ کسی درخت کڑوے کی مسواک کسی کڑوے کسی کڑوے درخت کی جڑیاں لکڑی کی جڑ یا ہونی لکڑی جڑ یا جڑ یا لکڑی لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑیاں، نیم کی لکڑی. مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے. دھو کر مسواک کرے اور دھو کر رکھے، اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے. 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے. غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ سوال غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن غرغرہ کا مطلب روزے ہوتا کی ہے حلق میں پانی ڈالنا، پانی ڈال کر کے حلق میں کی طرف گھمانا پھر نیچے پھینک دینا، اسی کو غرغرہ کہتے ہیں. جی ناک میں کرنا چاہیے داہنے ہاتھ سے. جواب وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے. داہنے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے. سوال ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب دائیں ہاتھ میں پانی لے کر کرنا. پانی لے کر ناک سے لگائے اور سانس کے ذریعہ سے پانی ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے. روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہے. سوال داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی کھال سے متصل ہے ان سب جی کا دھونا. سوال انگلیوں جی کا خلال کس طرح کرنا چلیے اس چاہیے؟ کے بعد آپ پڑھیے کیا نام ہے جی شیخ عمران صاحب، شیخ عمران آپ پڑھیے. سعید عمیر بھائی آپ پڑھیے، شیخ عمران چلے گئے. سوال انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائیں، اور پاؤں کے انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں اس کو چھنگلیاں کہتے ہیں. بائیں ہاتھ چونگلیاں کی چھنگلی کا مطلب ہے کہ سب سے چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے نا بائیں ہاتھ کی، وہ چھوٹی انگلی سے کرے. دائیں پاؤں کی
چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کریں۔ سوال: تمام سر کا مسح کرنا چاہیے؟ جواب: دونوں کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کے جگہ پر رکھو اور جی ٹھیک ہے، ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت جی گھٹی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹ لاؤ۔ اس کا اور خیال پھر رکھو کہ واپس لوٹا لاؤ۔ واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ جی سوال: کانوں کی مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ کانوں کا مسح جو ہے یہ سنت ہے، تو کیا اس کے لیے نیو پانی لیں گے؟ نیو پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہاتھ میں لگا کر کے الگ سے کریں گے، یا جو پہلے سے لگا ہوا ہے اسی پانی سے مسح کر لیں؟ جی نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ جی، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے، جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کانوں کا مسح کرنا ہے، اور باہر کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ یعنی کان کا جو باہری حصہ ہوتا ہے تو ادھر جو ہے جس انگلی کو ہم پھیریں گے وہ انگوٹھا ہوگا، انگوٹھے سے ادھر پھیریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو اندر کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہم جو شہادت کی انگلی ہے وہ حصہ جو ہے جس طرح سے اندر دائرہ بنا ہوا ہے، گھر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہمیں پانی انگلی شہادت کی انگلی اس طرف پھیرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے اب یہاں سے انشاءاللہ ہم پھر بعد میں پڑھیں گے۔ جی آپ لوگوں نے وہ ہوم ورک کر لیا ہے کل جو بنائے جملے دیے تھے ہم نے؟ جی ہاں کر لی۔ جی 2 ہی ہوم ورک اب تک گروپ میں بھیجے گئے ہیں۔ جی اور بھیجیے، کن کن لوگوں نے نہیں بھیجا ہے وہ ابھی فوراً بھیجیے گروپ میں۔ جی یہ کن کا ہے؟ سید راج محمد صاحب۔ محمد تاجر جمیل، صحیح ہے۔ اخالد مدرس قدیم، صحیح ہے۔ هذه مدرسة كبيرة، صحیح ہے۔ جی العربیۃ لغۃ سہلۃ، یہاں پر سوالیہ نشان آپ سے چھوٹ گیا ہے، سوالیہ نشان ایڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ جی 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 لا، اس کے بعد آپ نے جو لکھا لا عربیۃ لغۃ سہلۃ، اس کو ایسے لکھیں گے لا العربیۃ لغۃ سہلۃ۔ جی نمبر 5 میں لا العربیۃ، العربیۃ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو درست کر لیجئے۔ جی جی ذالک مدرس کبیر، صحیح ہے۔ العربیۃ۔ العربیۃ، العربیۃ لکھیں گے، جی جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ نے ذالکہ لکھا ہے نا، ذالکہ، جی ذالکہ میں ذال کے بعد آپ نے جو الف لکھا ہے، ٹھیک ہے، جی الف نہیں آئے گا ذالکہ میں، ذال اور اس کے بعد لام کاف لکھتے ہیں ڈائریکٹ، الف نہیں آئے گا، بلکہ جی ذال کے اوپر زبر آتا ہے، الف لکھنا غلط ہے۔ اچھا
جی آپ کتاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا الف نہیں لکھا ہوا ہے ذالکہ میں دال کے بعد. جی جی اس کے بعد ھذا طالب صغیر، صحیح ہے ھذا طالب صغیر. اراشد، یہاں پر دیکھیے اراشد میں آپ کو تنوین دینا ہے. جی اراشد، اراشد، اس کے بعد کیا لکھا آپ نے؟ یہ استاد لکھا تھا، مٹا کے مدرس لکھا ہوں. مدرس جدید، یہاں پر جدید میں آپ نے دو تنوین دینا ہے، ایک نہیں. جی یعنی تنوین دینا ہے، سوری ایک پیش دیا ہے آپ نے، آپ کو تنوین دینا ہے. جی، ادھر بھی تنوین ادھر بھی تنوین. ہاں سوالیہ نشان بھی دینا ہے آپ کو، اس کو درست کر جی لیجیے گا. جی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد آپ نے لا ذالکا استاذ قدیم، یہاں پر بھی ذالکا میں ذالکا کے بعد الف کو ہٹا دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی 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 العصفور طائر جمیل، صحیح ہے، ویری گڈ. عمیر صاحب جی. محمد تاجر جمیل، صحیح ہے. اخالد مدرس قدیم، صحیح ہے. هذه مدرسة كبيرة، صحیح ہے. هل العربية لغة صعبة، صحیح ہے. یہاں پہ سوالیہ نشان آپ کو لگانا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں جی عمیر بھائی سن رہے ہیں؟ جی جی. اس کے بعد لا العربية لغة سهلة، صحیح ہے. هذا مدرس كبير، صحیح ہے. هذا طالب صغير، صحیح ہے. راشد مدرس جدید، صحیح ہے. لا هو مدرس قدیم، صحیح ہے. العصفور طائر جمیل، صحیح. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی اس کے بعد جی مخدوم محمد تاجر جمیل، صحیح ہے. خالد مدرس قدیم، صحیح ہے. یہاں پر آپ کو سوالیہ نشان دینا ہے. ٹھیک ہے مولانا. جی ابھی دے دیجیے ابھی. هذه مدرسة کبیر، یہاں پہ آپ نے کبیر کیوں لکھا ہے؟ کبیر هذه یعنی مدرسہ، بڑا. بڑا ٹھیک ہے، بڑا ہے، ہاں ہاں لیکن مدرسہ مؤنث ہے نا. مدرسہ جی مؤنث ہے تو کبیر کو بھی مؤنث لائیں گے نا. میں صحیح کر لوں. صحیح کر لیجیے اس کو. هل اللغة العربية لغة سهلة، صحیح ہے. یہاں پر بھی سوالیہ نشان آپ لگانا بھول گئے، سوالیہ نشان دے دیجیے. هذا مدرس كبير، صحیح ہے. هذا طالب صغير، صحیح ہے. راشد مدرس جدید، یہاں پہ بھی سوالیہ نشان آپ نے دینا، آپ نے چھوڑ دیا ہے جدید کے بعد. جی لگا لوں. لا هو مدرس قدیم، صحیح ہے. العصفور طائر جمیل، صحیح ہے. چلیے اور کس نے بھیجا ہے؟ اور کسی نے لکھا ہے ہوم ورک؟ عاشق بھائی آپ کا کہاں ہے؟ جی مولانا عاشق صاحب. یہ کن کا آیا ہے؟ عاشق الہی کا آیا ہے. تو پہلے بھیجنا چاہیے نا، ٹائم نہیں رہتا ہے. جی محمد تاجر جمیل، صحیح ہے. اخالد مدرس قدیم، صحیح ہے. سوالیہ نشان لاسٹ میں دیجیے. هذه مدرسۃ کبیرۃ، صحیح ہے. مدرسۃ کبیرۃ کے بعد آپ نے سوالیہ نشان کیوں دیا ہے؟ یہ تو سمپل جملہ ہے. هذه مدرسۃ کبیرۃ، یہ تو سوالیہ جملہ نہیں ہے، آپ نے سوالیہ نشان کیوں دیا؟ اس کو ہٹائیے، سوالیہ نشان نہیں آ گیا. سن رہے ہیں عاشق بھائی؟
جی 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 علی العربیۃ لغۃ صعبۃ، یہاں پر بھی سوالیہ نشان لاسٹ میں دیجیے. لا العربیۃ سہلۃ. جی المدرس ھذا مدرس، ھذا کے بعد آپ نے الف کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ارے مولانا یہاں پر بھی آپ نے ھذا کے بعد الف چھوڑ دیا ہے، یہاں پر بھی ھذا کے بعد الف چھوڑ دیا ہے. ھذا کے بعد آپ نے الف چھوڑ دیا. ہادی، اچھا وہ ہادی مدرسۃ کبیرۃ ہے، وہاں پر ہادی کے بعد آپ نے ہا چھوڑ دیا ہے، ہا وہ ہادی ہی لکھا جائے گا، دال کے بعد ہا دیجیے. سینٹینس نمبر 3 میں دیکھیے، جملہ نمبر 3 میں ہادی مدرسۃ کبیرۃ میں آپ نے دال کے بعد ہا نہیں لکھا ہے، اس کو جلدی سے لکھیے. اس کے بعد یہاں دیکھیے آپ نے ہاذا مدرسن میں دیکھیے یہاں پر آپ نے الف چھوڑ دیا، ہاذا دال کے بعد الف آئے گا. یہاں پر بھی آپ نے چھوڑ دیا ہاذا طالب صغیر میں. نشان لگا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی 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 نظر آ رہا ہے۔ اور راشد مدرس جدید. العصفور طائر جمیل. صحیح ہے. جہاں جہاں ہم نے متنبع کیا اس کو درست کر لیجئے، ٹھیک ہے. اور کن کا باقی ہے ایکسرسائز؟ سوالیہ نشان جو ہے نا وہ لگانا ضروری ہے. سوالیہ نشان اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر غلط ہوگا. جی چلیے. اور ذالکہ جب ہم لکھیں گے، ہم نے ایک جگہ متنبع کیا ہے کہ ذالکہ لکھیں گے تو بغیر الف کے لکھیں گے. جی جی اس کو پڑھیے سید راج محمد صاحب. اس میں دیکھیے جو جو نئے نئے کلمات ہیں ان کے معنی بتائیے. یہ الکلمات الجدیدہ. جی 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 اللغت زبان. جی شہیر جی شہیر جی شہیرن کس کو کہیں گے؟ فیمس. فیمس. جی مشہور. مشہور مشہور. جی شہیر مشہور. المدینۃ شہر. الطائرۃ پرندہ. الطائر پرندہ. الطائر پرندہ. الیوم دین. دن، ڈے. دن. الیوم اصل میں آج کو کہتے ہیں، ٹوڈے کو الیوم کہتے ہیں. جی الیوم آج. جی کسلان سست. کسلانو، اس کو پڑھیں گے کسلانو، سست. کسلان سست. جوعان بھوکا. جی عطشان. جی عطشان.
یہ عطشان اور عطشانو ملعان. کا مطلب پیاسا. عطشان پیاسا. جی ملعانو. جی ملعانو. ملعانو مطلب بھرا ہوا. بھرا ہوا. غضبانو غصہ. جی العصفور چڑیا. جی الیوم دن. جی آج، الیوم آج کو کہیں گے. اوپر بھی آیا الیوم. جی جی ٹوڈے، آج. جی ٹھیک ہے، ریپیٹ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں. جی اس کے بعد آپ پڑھیے اس کو. کیا نام ہے، عمیر بھائی آپ پڑھیے. نیچے جو ہے عین المدرس سے. عین المدرس هو فی الفصل. کیا کر رہے بچے جا رہے ہیں. سنا کے ساتھ ساتھ. کون بولے. مدرس کہاں ہے؟ وہ کلاس روم میں ہے. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا مدرس کہاں ہے؟ هو عند المدیر. عند کے معنی اندہ کہتے ہیں پاس، نزدیک. وہ مدیر کے پاس ہے، وہ ڈائریکٹر کے پاس ہے. وہ ڈائریکٹر کے پاس ہے. عین الطالب الجدید، نیا طالب کہاں ہے؟ ذهب الى نیا المکتب. اسٹوڈنٹ، نیا طالب علم. نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ ذهب الى المکتب. الی المکتبۃ. ذهب الى المکتبۃ. مکتبۃن کہتے ہیں لائبریری کو. مکتبۃن لائبریری. وہ وہ لائبریری کو گیا. جی ٹھیک. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. جی طویل کے بعد کیا ہے؟ الطویل الذی، من ذلك الرجل الطویل الذی. دیکھیے اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں، وہ آپ کو سمجھانا ہے. دیکھیے ایک تو ایک لفظ آیا آپ کے سامنے المکتبۃ. المکتبۃ، اس سے پہلے آپ کے سامنے لفظ آیا تھا المکتب، یعنی لاسٹ میں گولتا نہیں تھی. اس سے پہلے جو آپ کے سامنے لفظ آیا تو اس کا معنی کیا ہو رہا تھا؟ دفتر، آفس. ایک معنی اس کا دفتر اور آفس ہو رہا تھا، دوسرا معنی میز ہو رہا تھا. رائٹ جی. لیکن مکتبتن جب لاسٹ میں گولتا ایڈ ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لائبریری، کتب خانہ. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ لائبریری اور کتب خانہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو سینٹنسز آئے ہیں موصوف صفت کے، اس میں کیا تھا؟ آپ جیسے فار ایگزامپل جیسے یہیں دیکھیے اس والے صفحے میں، دیکھیے صفحہ نمبر 48 میں دیکھیے، نظر آ رہا ہے؟ العربیۃ لغۃ جمیلۃ عمار طالب مجتہد، نظر آ رہا ہے؟ جی جی جی. آپ اس میں غور کیجئے گا کہ موصوف صفت کا استعمال ہوا ہے، تو کون موصوف ہے، کون صفت ہے؟ لغتن موصوف ہے، جمیلتن صفت ہے. ویری گڈ. لغت موصوف ہے، جمیلۃ صفت ہے. ایسے ہی نیکسٹ ایگزامپل میں طالب موصوف ہے، مجتہد صفت ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے کیا بتایا تھا کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، یعنی ایک جیسا ہونا، سملیرٹی ضروری ہے موصوف صفت میں. کن کن چیزوں میں ضروری ہے اس کی بھی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ موصوف اگر کیا ہو، بغیر الف لام کے ہو تو صفت کو بھی کیا لائیں گے؟ بغیر الف لام کے لائیں گے. اور بغیر الف لام کے جو ورڈ ہوتا ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نکرہ کہتے ہیں. جی. تو موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ اوکے. ایسے ہم نے بتایا تھا کہ موصوف اگر سنگولر ہو تو صفت بھی کیا ہوگا؟ واحد ہی ہوگا. ایسے ہم نے بتایا تھا
کہ جو حرکت موصوف کے لاسٹ حرف پر آئے گی وہی حرکت صفت کے لاسٹ حرف پر بھی آئے گی. ٹھیک ہے, بتایا تھا جی جی. اچھا, یہ بھی بتایا تھا کہ موصوف اگر معرفہ ہو, یعنی موصوف کے اوپر اگر الف لام لگا ہو تو صفت کے اوپر بھی الف لام آئے گی. بتایا تھا جی ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایگزامپلس آپ کے سامنے نہیں آئے ہیں. موصوف کے اوپر الف لام ہو تو صفت کے اوپر بھی الف لام آئے گی. اس کی مثال آپ کے سامنے آئی ہے یا نہیں آئی ہے ابھی تک؟ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے اس میں اب آئے گی. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل یہاں دیکھیے این المدرس ہوا فی الفصل ہے. جی تیسرا سینٹنس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا. تیسرا سینٹنس کیا لکھا ہوا؟ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ. پورا جملہ پڑھیے نا. تیسرا سینٹنس وَأَيْنَ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ. الْمُدَرِّسُ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. الْجَدِيدُ. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. اس میں آپ دیکھیے المدرس الجدید کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ نیا ٹیچر. نیا ٹیچر. کیا پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. رائٹ. جی جی اچھا, اس میں کیا ہے؟ موصوف کے اوپر الف لام داخل ہے, اس لیے صفت کے اوپر کیا ہوا؟ الف لام دا. الف لام. تو اس میں جو آپ کے سامنے کچھ مثالیں آ رہی ہیں وہ ایسے ہی آ رہی ہے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا کہ موصوف کے اوپر اگر الف لام آ گیا تو پھر صفت کے اوپر بھی الف لام لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, موصوف کے اوپر صرف ایک پیش پڑھ رہے ہیں الف لام کی وجہ, تو صفت کے اوپر بھی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ایک پیش. ایک پیش. ایک پیش پڑھ رہے ہیں الف لام کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. اس کے بعد دیکھیے من ذلك الرجل الطويل الذي من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. الذي جو ہے نا یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے, اس کو کہتے ہیں اسماء موصولہ. اس میں موصولہ کہتے ہیں, ریلیٹو پروناؤن ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن ہوتا ہے. الذي یہ ریلیٹو پروناؤنس میں سے ہے, یعنی پہلے والے کو اپنے سے پہلے والے کو اپنے سے بعد والے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, جوڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا پروناؤن ہے, یہ ایسا پروناؤن ہے جو کہ اپنے سے بعد والے, اپنے سے پہلے والے کو اپنے سے بعد والے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ریلیٹ کرتا ہے, جوڑتا ہے. اس لیے اس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. الذی ہے, اور آگے آپ پڑھیے گا اللذانی ہے, الذین ہے, اللتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ پڑھیے گا. ابھی بس اتنا یاد رکھیے کہ الذی جو ہے نا یہ ایز اے صفت یوز ہوتا ہے. کیسے یوز ہوتا ہے؟ ایز اے ایڈجیکٹو. کیسے یوز ہوتا ہے؟ اس میں موصولہ بولے آپ. ہاں, اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے, یعنی جی عربی میں اس کو اس میں موصولہ کہتے ہیں, انگلش میں اس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی. اس کا جب سینٹینس میں یوز ہوتا ہے نا تو وہ ایڈجیکٹو کے طور پر ہی یوز ہوتا ہے. کیسے یوز ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو کے طور پر, یعنی صفت کے طور پر ہی یوز ہوتا ہے اس کا بھی. تو فار ایگزامپل دیکھیے من ذلک الرجل الطویل الذی, یہاں پر الرجل یہ تو موصوف ہے, اور الطویل یہ صفت ہو جائے گی, یہ پہلی صفت ہوگی. اور الذی خرج من المدرسۃ, خرج الآن من المدرسۃ, یہ بھی اسی صفت کا حصہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسی صفت کا کیا ہوگی؟ وہ حصہ ہوگی. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو اس کا ترجمہ کس سے ہوتا ہے؟ الذی کا جو سے. من ذلک الرجل الطویل الذی, وہ لمبا آدمی کون ہے؟ طویل کا مطلب لمبا ہوتا ہے. وہ لمبا آدمی کون ہے؟ الذی جو نکلا, الذی خرج جو نکلا, الآن اب, الآن جو ابھی نکلا, من المدرسۃ مدرسے سے. تو الذی اس کا کیا معنی ہوگا؟ جو, یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, وہ آدمی کون ہے, وہ لمبا آدمی کون ہے جو مدرسے سے ابھی نکلا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی الذی جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی الذی سے پہلے کو دیکھا جائے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. مذکر ہے تو بغل میں الذی لائیں گے, جسٹ اس کے بعد کیا لائیں گے؟ الذی لائیں گے. اور اگر پہلے مؤنث ہے تو پھر اس کے بعد الذی نہیں لائیں گے, اللتی لائیں گے. کیا لائیں گے؟
التی التی یعنی ذال کی جگہ پر آپ تا رکھ دیجیے گا. کیا رکھ دیجیے گا؟ التی جی ذال کو ہٹا کے تا لگا دیجیے گا تو التی ہو جائے گا. تو کیا مطلب حاصل کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا کہ موصوف اور صفت جو ہوتی ہے نا، الذی اسی کا حصہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور الذی جو استعمال ہوگا یہ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوگا، الذی کے لیے استعمال ہوگا مذکر کے لیے، اور التی کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. دوسری بات یہ سمجھیے کہ الذی جسٹ سنگولر مذکر کے لیے استعمال ہوگا، واحد کے لیے استعمال ہوگا، ایک کے لیے. کس کے لیے؟ واحد کے لیے. واحد اور مذکر کے لیے، میل کے لیے اور کیا کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، میل کے لیے اور سنگولر کے لیے. ٹھیک ہے، التی اور التی جو ہے یہ سنگولر کے لیے لیکن فیمیل. مؤنث. جی لیکن فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ واحد گئی؟ مؤنث. واحد مؤنث. واحد مؤنث کے لیے، جی واحد مؤنث کے لیے التی کا استعمال کریں گے، اور الذی کا استعمال کس کے لیے کریں گے؟ واحد مذکر. واحد مذکر کے لیے. جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الرجل الطویل، یہ واحد مذکر ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی جی، تو اس کے ساتھ ہم نے کس کا یوز کیا؟ واحد مذکر کا. الذی کا یوز کیا. ٹھیک ہے، یہیں پر اگر کچھ اور ہو جاتا ہے، جیسے اس کی مثال آپ کے سامنے آگے آئے گی، تو پھر ہم کو التی کا یوز کرنا پڑتا. مؤنث اگر آ جاتا واحد مؤنث تو پھر الذی یوز کرنا پڑتا مجھے ہمیں. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں؟ ابھی اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ معنی کیا ہے؟ معنی الذی بھی التی کا معنی التی دونوں کا معنی ہوتا ہے جو، ریلیٹ کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ریلیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو کا معنی کرنا پڑتا ہے. جیسے اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ من ذالک الرجل الطویل. اتنا پہلے ترجمہ کیجیے. من ذالک الرجل الطویل کا کیا معنی ہوگا؟ بس اتنا یہاں تک، طویل تک معنی کیجیے. کیا ہوگا؟ وہ لمبا آدمی کون ہے؟ وہ لمبا آدمی کون ہے. اب ہمیں اس کو آگے والے سینٹینس کے ساتھ کنیکٹ کرنا، جوڑنا ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہ لمبا آدمی کون ہے جو، الذی جو، الذی کیا ترجمہ کریں گے؟ الذی جو خرج جو الان من المدرسہ، جو کہ ابھی مدرسہ سے نکلا. جی جی الان کا مطلب ابھی، الذی کا مطلب جو. ٹھیک اچھا. ہے، سمجھ میں آیا؟ جی جی آیا. جی، کبھی الذی کا مطلب جو ہوگا، کبھی الذی کا مطلب جس نے ہوگا. کبھی جو، کبھی جس نے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. بس سینٹینس کی نزاکت کے اعتبار سے کبھی جس نے ترجمہ کرتے ہیں، کبھی جو ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اور ایک ترجمہ کیا بولے الذی کا؟ الذی کا کبھی اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، کبھی جو سے ترجمہ کرتے ہیں، جیم واو جو، اور کبھی اور ایک جس نے، ترجمہ کبھی جس نے. جیسے اس کی مثال آپ کے سامنے دے دیتے ہیں. الذی کے بعد لکھ دیجیے قال. الذی کے بعد صرف قال لکھ دیجیے. الذی قال. قال، قال کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اس نے کہا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ لمبا آدمی کون ہے جس نے کہا. جس. اچھا. جس نے کہا. ٹھیک ہے، تو مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، بس جملہ کو پرفیکٹ بنانے کے لیے کہ بھائی اردو میں جملہ پرفیکٹ کیسے بنے گا ترجمہ کے اعتبار سے، تو اس کے لیے جس نے کا اگر یہاں پر ہم جو کہا لگا دیں گے تو اتنا اچھا جملہ نہیں ہوتا ہے. وہ لمبا آدمی کون ہے جو کہا. جس نے کہا لگائیں گے تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. تو جی کہنے کا حاصل یہ کہ الذی کا الذی ریلیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ جو سے کرتے ہیں، کبھی جس سے کرتے ہیں. اور التی کا بھی سیم معنی ہوتا ہے، بس کیا بولتے ہیں استعمال کے اعتبار سے، یوز کا فرق ہے صرف. ٹھیک ہے، الذی سنگولر کے لیے اور مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے، اور التی واحد مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، جی ہاں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس میں موصول ہے، جس کو ہم نے ریلیٹو پروناؤن کہا ہے، یہ ایز اے صفت ہی یوز ہوتی ہے، صفت کے طور پر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی صفت کے بعد استعمال ہوگی، کبھی موصوف کے فوراً بعد ہی استعمال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر اچھا. تو الطویل ہے، الرجل الطویل الذی. کہیں پر ایسا ہوگا کہ جسٹ موصوف ہوگا، صفت وہاں پہ نہیں ہوگی، ڈائریکٹ الذی ہوگا، تو الذی براہ راست وہاں پر ڈائریکٹلی کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی. مان لیجئے یہاں پر سے الطویل کو آپ ہٹا دیتے ہیں، من ذالک الرجل، الطویل کو آپ ہٹا دیتے تو کیا جملہ بنتا ہے؟ من ذالک الرجل الذی. تو اب الذی جو ہے نا ڈائریکٹلی صفت بن جائے گی.
الذی سوری الذی جو ہے نا اب ڈائریکٹلی کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی الرجل کی. یہاں پر تو بیچ میں الطویل ہے، الطویل کے واسطے سے صفت ہے الذی، لیکن جب آپ الطویل کو ہٹا دیں گے تو بھی جملہ صحیح ہو جائے گا، کریکٹ رہے گا جملہ. سمجھ جی میں آ جی رہی ہے بات جی، میری؟ ہاں جی. جی بہت اہم امپورٹنٹ چیز تھی، یہ سمجھانا ضروری تھا، اس میں نے سمجھایا آپ کو. اس کے بعد ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل. ومن الولد سب کا معنی آپ کو معلوم ہے، اب کیسے ترجمہ کیجیے گا؟ کیجیے ومن الولد الصغیر. جی وہ چھوٹا آدمی کون ہے؟ ولد کا معنی آدمی نہیں، لڑکا. وہ لڑکا کون ہے؟ وہ چھوٹا چھوٹا کا بھی لڑکا ترجمہ کون کیجیے. ہے؟ جی وہ چھوٹا جی لڑکا کون ہے جو اب بھی دفتر سے نکلا، فصل درسگاہ کو کہتے ہیں، کلاس روم کو. درسگاہ سے نکلا. جی کریکٹ ہے. وہ من الولد ہلو 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 آواز آ رہی؟ جی. ارے مولانا چھوٹے کو کیا بولتے ہیں؟ صغیر، اور الطویل؟ لمبا. اسٹوڈنٹ کا مطلب پرندہ. ہاں جی میری آواز جا رہی ہے؟ جی نہیں نہیں آ بولے. رہی، نہیں آ رہی. اب بھی چاہیے، جب سے نہیں تھی آواز. اچھا اچھا چلیے. جی تو ہاں کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ومن الولد الصغیر. اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو کلاس روم سے نکلا. جو ابھی جی درسگاہ جو سے ابھی الان بھی ہے نا، ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کرنا، کوئی بھی ورڈ اسکپ نہ ہو پائے. وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا. جی جو ابھی کلاس روم سے نکلا. ویری گڈ. ہوا ابن المدیر الجدید. کیا ہوا؟ ہوا ابن المدیر وہ الجدید. وہ نئے مدیر کا لڑکا نیا ہے. مدیر کا لڑکا ہے. وہ نئے مدیر کا لڑکا. الجدید جو ہے نا، اس کو المدیر سے ریلیٹ کیجیے. وہ نئے مدیر کا لڑکا ہے. جی تو یہ آپ کو پورا فارمولا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کیسے اس کا یوز ہوگا؟ جی جی. چلیے ویری گڈ، بہت اچھا. چلیے اس کے بعد نیکسٹ اگلے صفحے پہ آئیے، اگلے پیج پہ. لمن جی اس میں آپ تل دیکھیے جہاں پہ بھی آپ موصوف صفت یوز ہو رہا ہے سب پر الف لام کے ساتھ یوز ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے جتنے موصوف صفت آئے تھے وہ سب بغیر نکرہ تھے، نکرہ. اور یہ موصوف صفت کیسا ہے؟ معرفہ. جی تل لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ. جی وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ وہ خوبصورت کار. کار. وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ جی یہاں پر کیا ہے؟ تل کا ہم نے یوز کیا. تل کا کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کیا سیارہ. جی بتائیے تل کا کیوں یوز ہوا؟ اس لیے کہ سیارہ مونس ہے. گڈ. جی یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے، بہت اچھا. جی ہی للمدیر الجدید. جی یہ نئے مدر یہ نئے مدیر کی ہے، نئے محتمیم کی ہے. جی محتمم، یہ نئے محتمم کے لیے ہے.
کے لیے ہے بھی کر سکتے ہیں اور کی ہے بھی کر سکتے ہیں. جی یہ نئے مدیر کے لیے ہے. جی. لمن هذا الكتاب الكبیر، جی. یہ بڑی کتاب کس کے لیے ہے؟ اس کی ہے. کس کی ہے؟ آہوا للمدرس، جی. کیا وہ استاد کی ہے؟ جی. لا ہوا للطالب الجدید، جی. نہیں وہ نئے طالب علم کی ہے. جی. این الملعقۃ الصغیرۃ، جی. چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ جی. ہی فی الکوبی، جی. کوب مطلب کوب کہتے ہیں پیالے کو. کوب آپ پیالے سے ترجمہ کیجئے، یا گلاس سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کپ سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. عموماً پیالہ گلاس، اس سے پیالے سے ترجمہ کرتے ہیں. پیالہ، پیالہ آپ کو کیا بھی پیالہ آتا نہیں ہے، بولتے ہیں کیا؟ گلاس گلاس بولتے ہیں. چلیے. اصل میں گلاس، گلاس تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پیالہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. جی پیالہ. جی. جی پیالہ، یہ کوبی ہے، کوب ہے. کوب ہے، کوب کوب. اچھا کوبی کاف ہو گیا. کوبی پڑھیں گے اس کو، فی ہے نا تو کوبی پڑھیں گے. اچھا اگر نارمل جملہ لکھنا ہے تو یہ یاد کے لیے تو جیسا ہوگا ویسا لکھیں گے، یعنی اگر پیش آئے گا تو کوبو لکھیں گے، الکوبو. اچھا زبر آئے گا تو الکوبا لکھیں گے. زیر ہے تو اچھا. ہیا فی الکوبی، جی. یہ پیالے میں ہے. جی. این الکرسی المکسور، جی. المکسور مطلب بروکن، ٹوٹا ہوا. المکسور، ٹوٹا ہوا. تو الکرسی المکسور کا مطلب ٹوٹی ہوئی کرسی. ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ جی. ہوا ہونا کا، جی. وہ ادھر ہے. جی. ہناکا کا مطلب ادھر، وہاں. جی. ہونا ادھر. جی چلیے بہت تمارین. اچھا، ماشاء اللہ، صحیح ہے. چلیے اب اس کو آپ پڑھیے، عاشق الہی آپ پڑھیے اس کو. آگے جو ہے آگے تمارین، اقرا وکتب. ہونا کا مطلب جی. ہونا کا مطلب آپ ایئر فون نکال کے پوچھیے تب مجھے آواز آئے گی، ایسے آواز نہیں آ رہی. ہونا کا مطلب ہونا کا مطلب وہاں، ادھر. اور اگر ہونا ہو صرف کاف نہ ہو تو مطلب ادھر، یہاں. اور اگر ہونا کا ہو یعنی کاف بھی ہو لاسٹ میں تو وہاں. جیسے ہیئر اور دیئر ہوتا ہے نا، یہاں بولے تو ہیئر اور وہاں بولے تو دیئر. ایسے ہی ہونا بولے تو یہاں اور ہونا کا بولے تو وہاں. سمجھ میں آیا؟ جی. چلیے آگے پڑھیے. جی. الطبيب الجديد في المستشفى، والطبيب کیا پڑھے آپ نے؟ الطبیب الجدید. الطبيب الجديد في المستشفى. ارے کتنی شین آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مستشفى آپ پڑھ رہے ہیں. فرسٹ ٹائم تو یہ ورڈ آیا نہیں ہے. مستشفى. جی. في آج کل بچوں کو المستشفى. شین کی پریکٹس کرا رہے ہیں کیا آپ؟ جی. جی. مستشفى. جی. والطبيب القديم في المستوصفة. مستوصفہ نہیں پڑھیں گے اس کو، مستوصفی پڑھیں گے. فی لگا ہوا ہے نا. جی فا میں زیر لگانا. جی. مستوصف. توصفی مانے نیا آیا. المستوصف، المستوصف ہے. جی. فل نہیں پڑھنا ہے. پڑھنا ہے نا، فی لگا ہوا ہے تو پڑھیں گے نا. جی. فی المستوصف.
جی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دو کر کے کرنا ہے نا اس کا. دو جملے دونوں کا ترجمہ کیجیے موصوف صفت کے ساتھ. جی نیا طالب علم ہاسپٹل. کس کا معنی طالب علم ہوتا ہے؟ طالب علم کس کا معنی ہے؟ ڈاکٹر حضرت کیا کہنا ڈاکٹر. جی نیا ڈاکٹر جی ہاسپٹل میں ہے. جی والطبیب اور نہیں والطبیب ہوا والطبیب القدیم والطبیب القدیم. جی 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 جی. پرانا ڈاکٹر مستوصفی. فی المستوصفی انفرمری کو کہتے ہیں. انفرمری مستوصفی مطلب حضرت اس کو انفرمری بولتے ہیں جہاں سہولت کی جگہ ہوتی ہے نا ہاسپٹل وغیرہ میں. جی. وہی اچھا تو اس کو کیا بولیں گے؟ میں لکھ دیتا ہوں 1 منٹ. جہاں سے انفارمیشن ملتا ہے جو بات اگر انا دیتے بولے تو اس کو تو ہندی میں کیا بولتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے؟ جی پوچھ تاچھ بولتے ہیں ہم لوگ یا وہ بولتے ہیں. ارے وہ تو انکوائری ہوتا ہے یار. یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے ایسے ہی اردو میں بھی لکھا جاتا ہے. جی کہاں آیا پتہ نہیں چلا چیٹ میں دیکھیے چیٹ میں میسج. میسج میں نہیں یہیں پہ زوم پہ ہی جو چیٹ ہوتا ہے نا چیٹ باکس جی جی وہاں جی جی دیکھیے. انفرمری اس کو المستوصف کہتے ہیں. جی جی. والطبیب القدیم فی المستوصف نے پرانا ڈاکٹر انفرمری میں ہے. جی القلم مکسور علی المکتب. جی مکسورون کا مطلب حضرت میرے کو ابھی تک معلوم نہیں چلا حضرت. میں ٹوٹا ہوا المکسور ٹوٹا ہوا. جی جی. القلم مکسور علی المکتب. جی میز یعنی ٹیبل پر ٹوٹا ہوا قلم ہے. جی اس کو الٹا ترجمہ کیجیے. ٹوٹا ہوا قلم ٹیبل پر ہے. ٹوٹا ہوا قلم ٹیبل پر ہے. جی المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. بالغرفۃ كبيرة کس خوشی میں کبیرتن پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی كبيرة جی كبيرة. وہی تو پوچھ رہا ہوں کس خوشی میں کبیرتو. بڑا جی. دو تنوین پڑھنا ہے تینوں میں. الجدیدۃ فی الغرفۃ کس نے کہا کبیرۃ. تنوین پڑھنا ہے؟ کس نے کہا تنوین پڑھنا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. بتائیے نا کس نے کہا تنوین پڑھنا ہے؟ یہ گولتا ہے نا. تو گولتا جہاں بھی رہتا ہے اس میں تنوین پڑھتے ہیں. مؤنث کا ہے. مؤنث میں جہاں پہ بھی ہو تو تنوین پڑھیں گے اس میں. یہ ہم بتائے تھے. جی حضرت. المروحة جدید. مولانا 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جس کلمے کے اوپر الف لام لگا ہوا ہو اس کے اوپر تنوین حرام ہے. حرام. جی جی جی. نہ دو زبر آ سکتا ہے نہ دو پیش آ سکتا ہے نہ دو زیر آ سکتا ہے. روزانہ المروحة الجديدة في الغرفة كبيرة.
فی الغرفۃ کبیرہ کبیرتی تو کبیرتو کیوں پڑھ رہے تھے آپ؟ یہ بھی 50 دفعہ بات آ گئی ہے کہ بھائی حرف جر فی من الا جس پر بھی داخل ہو اس کے لاسٹ میں زیر آئے گا. جی پڑھیے پڑھیے. یا المروحۃ نیا الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ کا ترجمہ تو کیجیے. مروحۃ پنکھا کو کہتے ہیں. اچھا جی. یا یا نیا کس کا ترجمہ ہوگا؟ یا یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا بتائیے، کہیں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یا پنکھا نیا ہے، پنکھا نیا ہے فی سبحان الغرفۃ. اللہ. ہاں پنکھا نیا ہو جائے گا. موصوف صفت کی بات چل رہی ہے، آپ کہہ رہے پنکھا نیا ہے. نیا پنکھا ہے. جملہ کمپلیٹ ہوگا آگے نا، تو آپ پہلے ہی ہے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نیا پنکھا فی الغرفۃ روم چھو جی نہیں، یہ پورا یہاں یہ 2 جملہ لینا ہے نا حضرت؟ ایک ہی جملہ ہے، لمبا جملہ ہے. المروحۃ جی پورا لمبا جملہ لینا ہے. جی نیا پنکھا چھوٹا روم بڑا روم میں ہے. نیا پنکھا بڑا روم میں نہیں، بڑے روم میں ہے. بڑے روم میں ہے. نیا پنکھا بڑے روم میں ہے. جی اس کے بعد جی جلدی جلدی پڑھیے، ٹائم نہیں ہے. اللغت العربیۃ سبحان اللہ. یہ اللغت آپ پڑھ رہے ہیں، بتائیے کل کئی دفعہ یہ لفظ آیا. للغت العربیۃ للغتی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیسے للغت پڑھ رہے ہیں آپ؟ دو لام دو دو لام لام ہے تو شروع میں الف بھی تو ہے. جی الف اللغت. ارے الل نہیں ہوگا، وہ تو لغتن میں آلریڈی ایک لام پہلے سے ہے جو ایکچوئل لیٹر ہے اس ورڈ کا. لغتن میں 3 حرف ہے، لام غین اور تائے مدورہ. الل شروع میں تو وہ الف لام ہے، جیسے ہر ورڈ پہ الف لام لگتا ہے. جی القلم میں کیسے الف لام لگا ہوا ہے، ویسے جی شروع کا جو الف اور لام ہوتا ہے وہ تو معرفہ کے الف لام ہے. جی تو اللغتو ایسے پڑھیں گے، اللغتو. اللغت العربیۃ سہلۃ جی پڑھیے سہلا. سہلۃ. جی اللغت العربیۃ نہیں، عربیۃ. را پہ زبر پڑھیں گے، اللغت العربیۃ. اللغت العربیۃ سہلۃ. جی جی عربی کٹھن ہے. لغت المعنی حضرت لغتن کا معنی کیا بتایا تھا کل؟ تھوڑا نہیں، نئے الفاظ پر آپ توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ نئے نہیں الفاظ کو ہم حضرت کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے. کلاس یہ ہو گئے تھے. لغتن کہتے ہیں زبان کو. لغتن جی عربی زبان کٹھن ہے، آسان ہے. جی آسان ہے. کٹھن کیا ہوتا ہے؟ تو کٹھن تو ہندی لفظ ہے بھائی. آسان ہے. جی کٹھن کا الولد مطلب تو بھاری ہوتا ہے نا، مشکل. جی کٹھن پرستتی. آسان. تو یہاں آپ جو ہے نا اردو اور عربی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے حضرت، تو ہندی ورڈ کو جو ہے نا استعمال مت کیجیے. ویسے بھی ہندی ورڈ ہے جو عجیب و غریب لگتا ہے. چلیے اچھا ہے ماشاء اللہ. چلیے اور آگے اگلا جملہ، سینٹینس نمبر 5. الولد الولد طویل الذي خرج من الفصل انا طالب انا نہیں حضرت، تھوڑا غور سے پڑھیے، تھوڑا دیکھ کے بھی پڑھا کیجیے. ٹھیک ہے آپ زبانی انا یاد ہو جاتا ہے، آپ زبانی ہی پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن دیکھ کے پڑھیے. انا طالب من الهند.
جی الف لگایا جائے گا ال میں، الانا طالب، الانا ہے وہ، الانا نہیں ہے، الانا ہے، دوسرے الف کے اوپر مد بھی ہے۔ جی آ ہے، وہ میں تو تصدیق سمجھ رہا ہوں، اس کو غور سے نہیں دکھ پا رہا۔ اچھا الانا طالب من الہند، آنا نہیں ہے، وہ تو قرآن والا آنا ہے، یہ الانا ہے، جی جی الانا، قرآن میں الانا بھی ہے، الان خفف اللہ عنکم وعلم جی ان فیکم ضعفا، یہ جی الانا ہے، جی جی یہ دیکھیے ابھی تو آپ لوگ چھوٹا لم چھوٹا جملہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ریلیٹو پروناؤن یوز ہوتا ہے نا تو جملہ لمبا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہی جملہ دیکھیے، الولد الطویل الذی خرج من الفصل الان طالب من الہند، یہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے بالکل لاسٹ طالب من الہندی تک، ایک ہی جی جملہ ہے، ایسا نہیں کہ دو جملہ ہے، یہ ایک ہی جملہ ہے لیکن کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، کمپلیٹ لاسٹ اس تک کو کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ آدھا آدھا الذی تک کرنا ہے نا؟ نہیں نہیں، آدھا آدھا الذی تک نہیں کرنا ہے، وہ آدھا آدھا کیجیے گا کیوں، آپ پورا ترجمہ کیجیے نا، آپ جیسے لفظ بلفظ ترجمہ کرتے چلیے آپ۔ جی دو دو لفظ کرنا ہے نا، وہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کو پیچھے سے یہاں سے لینا ہے، یہاں سے لینا ہے، یا طویل سے لینا ہے نا، اس کو تھوڑا تھوڑا کرنا جی جی آپ طویل، کیجیے، آپ کیسے کر رہے ہیں آپ کیجیے، آپ جیسے جی کر رہے ہیں ویسے کیجیے تو۔ طویل لمبا ہے، اور ولد لڑکا، لمبا لڑکا، الذی الذی جی خرج نکلا درسگاہ سے، الذی کا ترجمہ کیجیے نا، الذی کا کیا ترجمہ کیا آپ؟ الذی ابھی بتائے تھے حضرت، آپ پھر بھول گئے۔ اللہ، بھول جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ال- کوئی چیز اگر بھول جائے تو کوئی دعا ہے نا، انا للہ انا للہ، وہ تو گم ہو جائے، انسان کے ذہن سے نکل جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، جی جی تو پڑھ کر کے دیکھیے یاد آ رہا ہے؟ چلیے، الذی کا مطلب ہم نے بتایا جو جو ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، جی پڑھیے۔ جو لڑکا، لمبا نہیں، لڑکا، لڑکا تو ایک مرتبہ ترجمہ کر دیے ہیں تو دوبارہ لڑکا کہنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ شروع میں آپ نے جو لڑکا کر دیا نا۔ درسگاہ سے نکلا، جی جو لڑکا آنا کا مطلب ابھی، ابھی جی بھی خرج، الآن طالب، الآن طالب من الہند، طالب علم، الانا کا تعلق پیچھے سے ہی ہے، جی جی الانا کا تعلق پیچھے سے ہی ہے، پیچھے سے ہے، فصلی الآن ترجمہ تو درسگاہ، کیجیے۔ الآن نہیں سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں کیا نہیں آ رہا؟ الانا کا معنی ہم نے ابھی بتایا، ابھی ابھی، الانا کا مطلب ہوتا ہے ابھی، ابھی وہ سنائی نہیں دی، جی ترجمہ ابھی کیجیے، طالب علم، پورے کا ابھی ترجمہ کیجیے پھر سے۔ الآن طالب من الہند، طالب علم ہندوستان سے ہے، ابھی اب جو الولد سے نکلا اس کو جوڑیے، اب درسگاہ الولد سے، ابھی طویل جو سے، نکلا جی ٹھیک ہے درسگاہ ٹھیک سے ہے، جو ابھی نکلا، اور طالب علم ہندوستان سے ہے، جی شروع سے پورا ترجمہ کیجیے اسٹارٹنگ سے۔ لمبا لمبا لڑکا، الذی، ابھی تو آپ نے ترجمہ کیا، پھر اتنا سوچ کیوں رہے؟ دوبارہ ہم آپ سے کروا رہے ہیں، پہلی دفعہ نہیں۔ ابھی ابھی الذی لذی کا معنی بتایا نا ہم، بھلا، لذی کا کیا مطلب بتایا ہم نے؟ ابھی الذی بتائے، لذی کا مطلب بتایا ہم نے، مٹھائی کھانا۔ لذی کا نہیں مطلب کیا حضرت، بتایا؟ جو بتایا، لذی کا مطلب جو،
جو جی لمبا لڑکا جو جی نکلا درسگاہ سے نکلا، وہ طالب علم ہندوستان سے ہے۔ الان کا ترجمہ کیوں چھوڑ دیے؟ جی کوئی اور کریں ترجمہ، کون کریں گے اس لفظ کے جملے کا ترجمہ؟ میں کروں گا۔ جی کیجیے۔ لمبا لڑکا جو جی کلاس سے ابھی نکلا وہ جی ہند کا طالب علم ویری گڈ، طالب علم، ویری گڈ، بہت اچھا، ایسے ہی ترجمہ کریں گے۔ الولد الطویل الذی خرج من الفصل الان طالب من الہندی، دیکھیے الولد الطویل الذی خرج من الفصل الان، یہاں تک جو ہے نا پورا سبجیکٹ ہے اور پریڈیکیٹ جسٹ طالب من الہندی ہے۔ تو آپ دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں گے، جملہ جو ہے نا آپ کو لمبا لمبا جملہ آپ کو سمجھ میں، ریلیٹو پروناؤن سے جملہ لمبا ہوتا ہے، ریلیٹو پروناؤن کا جب استعمال ہوتا ہے تو جملہ آٹومیٹک کا ہوتا جاتا ہے، لمبا ہوتا جاتا ہے۔ تو الولد الطویل الذی خرج من الفصل الان طالب، وہ لمبا لڑکا جو ابھی درسگاہ سے نکلا، طالب من الہندی، انڈیا کا طالب علم ہے یا ہندوستان کا طالب علم ہے، ٹھیک ہے، یا بھارت کا چھاترا ہے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ ہندی والے، خیر ہندوستان کا طالب علم ہے، ایسے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الذی کا پورا سمجھ میں آیا، پورا فارمولا کیسے استعمال کریں گے ہم الذی کو؟ جی سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو سب کو؟ جی چلیے بہت اچھا، آگے سے آپ لوگ خود سے پڑھ کے آئیے گا۔ انا فی المدرسۃ الثانویۃ ذهب الرجل الفقیر الی الوزیر، اس کو خود سے حل کر کے خود سے پڑھ کر کے آپ آئیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اس میں جو ہے ایکسرسائز نمبر 2 میں دیکھیے این المدرس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، این المدرس، اس کے بعد لمبی چوڑی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جی اس میں ریلیٹو پروناؤن کا یوز کرنا ہے، ابھی جو ہم نے بتایا آپ کو الذی کا پورا فارمولا بتایا ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایگزامپلس آئے، ایک ایگزامپل کیا ہے آپ کے سامنے، الولد الطویل الذی خرج من الفصل آیا، اب الولد الطویل الذی خرج من الفصل، الذی کا استعمال ہوا، وہاں پر الذی کے ساتھ ساتھ کس کا استعمال کیا، خرج من الفصل۔ یہ جو آپ کو لمبی چوڑی خالی جگہ اسپیس نظر آ رہا ہے، اس میں ایک تو آپ کو مناسب استعمال کرنا ہے ریلیٹو پروناؤن کا، الذی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی فعل استعمال کر لیجئے، خرج استعمال کر لیجئے، یا کوئی بھی جملہ آپ استعمال کر کے جملے کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا این المدرس، اب یہاں پر ایک تو پہلے صفت آپ استعمال کریں گے این المدرس الجدید، ٹھیک ہے، اس کے بعد الذی، اس کے بعد کیا استعمال کرنا ہے آپ نے، الذی استعمال کرنا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی ایک تو یہ ہے، دوسرا آپ اس کو اور آسان طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ الذی چھوڑ کر کے آپ ڈائریکٹ المدرسو کے بعد جو ہے نا کوئی بھی صفت اس کے ساتھ ایڈ کر دیجیے، المدرسو ہے یا نیچے التاجر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد جلس الطالب ہے، اس کے بعد وہ ایڈ کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو این المدرس الجدید، یہاں پر اگر آپ الجدید لگاتے ہیں تو کیا ہوگا، این المدرس الجدید، اگر آپ لگائیں گے التاجر تو التاجر القدیم فی السوق، اس طرح سے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ لاسٹ میں دیکھ رہے ہوں گے سب میں بین القوسین لگا ہوا ہے، یعنی گول دائرہ بنا ہوا ہے، سب میں لکھا ہوا ہے جدید لکھا ہوا ہے، کبیر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قدیم لکھا ہوا ہے، جدید لکھا ہوا ہے، سب میں لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ بائیں طرف، جی 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 بائیں طرف دیکھیے، اس میں سے کیا کرنا ہے آپ نے، جو ورڈ لکھا ہوا ہے اسی کو صحیح صفت کے طور پہ استعمال کرنا ہے، جیسے جدید لکھا ہوا ہے، رائٹ، جدید لکھا ہوا ہے سب سے پہلے، جی اب جدید لکھا ہوا ہے اس کو آپ اگر المدرس کی صفت بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے، الجدید، الجدید، ویری گڈ، کیسے کہیں گے پورا جملہ، این المدرس الجدید، بالکل، اس کو ایسا ہی کرنا ہے آپ نے۔ اب التاجر ہے، التاجر ہے، اس کے بعد لاسٹ میں فی السوق ہے، درمیان میں اسپیس خالی ہے۔ اب دیکھیے اس میں ہمیں التاجر کے ساتھ کوئی پرفیکٹ ایڈجیکٹو صفت یوز کرنا ہے، تو وہ ہم کیسے یوز کریں گے، وہ آپ کو بین القوسین میں یہاں پر دے دیا ہے، گول دائرہ جو بنا ہوا ہے نا دونوں طرف،
اس میں آپ دیکھیے بریکٹ میں کبیرن ہے. جی کبیرن کو ہم کیسے یوز کریں گے صفت کے طور پر؟ الکبیر کیسے کہیں گے پورا جملہ؟ التاجر الکبیر فی السوق. التاجر الکبیر فی السوق. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سب کو بنانا ہے. اس انا میں الذی طالبن ہے. لگانا ہے. الذی الگ سے لگائیں گے آپ، یعنی اس میں نہیں لگانا ہے، اس میں نہیں لگانا ہے. وہ تو ہم نے آپ کو اگزامپل جو پیچھے آئے نا، جو جی اگزامپلس پیچھے آئے اس میں سمجھا رہا تھا آپ کو. اس میں جو الذی کا استعمال ہوا ہے اسی پیٹرن پر آپ کو پریکٹس کرنا ہے. اس میں بس ٹھیک ہے. بریکٹ کا ورڈ بیچ میں صحیح سے لگانا ہے. جی جی ایسا ہی کرنا ہے اس میں. جی جہاں پر الف لام کے ساتھ لگانا ہوگا وہاں پر الف لام کے ساتھ لگائیں گے. جی سمجھ میں آ گیا؟ یہ جہاں پہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے تو وہاں پہ جیسے انا طالب آپ یہاں ایسے پہ ہی لگائیں گے جیسے کہ دیکھیے سینٹینس نمبر 3 میں دیکھیے انا طالب لکھا ہوا ہے جی 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 اور اس کے بعد بریکٹ میں کیا ہے قدیم لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر جی دیکھیے طالبن کے ساتھ ہم الف لام لگا کر کے ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. جی جی یعنی صفت اگر موصوف اگر بغیر الف لام کے ہو نکرہ ہو تو صفت کو بھی بغیر الف لام کے ذکر کرتے ہیں نا. جی ہاں تو یہاں پر ہم القدیم نہیں کہہ سکتے ہیں تو کیا کہیں گے قدیمن. ٹھیک ہے. جہاں پر ضروری ہوگا الف لام ایڈ کرنا وہاں پر الف لام آپ بڑھا کر کے صفت لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں پر الف لام ایڈ کرنا ضروری نہیں ہے بغیر الف لام کے ہو جا رہا ہے تو وہاں پر بغیر الف لام کے کریں گے. جیسے کہ قدیمن میں انا طالبن قدیمن کہہ دے رہے ہیں تو ہو جا رہا ہے، کام چل جا رہا ہے. رائٹ. جی ویسے لکھنا. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی یہ بیچ میں کچھ نہیں دینا ہے نا، یہ لاسٹ میں جو لگا ہوا ہے وہی. ہاں اور بالکل بیچ میں کچھ مناسب. الف لام کی ضرورت جہاں پہ پڑے گی وہاں پہ الف لام لگا لیں گے، جہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پہ نہیں لگائیں گے. یہ بیچ میں جو ہے اس میں کچھ لگانا ہے یا نہیں لگانا؟ کہاں پر؟ بیچ میں خالی جو کہاں پر؟ جگہ ہے یہ ایئر فون بیچ میں نکالیے نا، آپ خالی. کی آواز نہیں آ رہی ہے. بیچ میں خالی جگہ جو ہے خالی جگہ پر ہی تو آپ کو صفت لگانا ہے. وہ جگہ جو خالی ہے نا وہیں پر تو صفت لگانا ہے. جی وہی صرف صفت لگانا ہے. جی 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 وہی صفت لگانا. اور کچھ نہیں لکھنا ہے نا، صرف صفت لگانا. نہیں نہیں اور کچھ نہیں لکھنا ہے وہ، اور کچھ نہیں لکھنا ہے، بس اتنا لکھ لیجئے. اور وہ جو اگزامپلس آپ کے سامنے آئے نا یہ پچھلے سینٹینسز میں الولد الطویل الذی خرج من الفصل، یہ جو الذی کا پورا فارمولا ہم نے بتایا ہے کہ الذی کا یوز کیسے ہوگا، جی جو اس پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے خود سے. ٹھیک ہے. بغیر لکھنا نہیں ہے اس میں صرف پریکٹس کرنا. باقی لکھنا یہ ہے جو ابھی ہم نے بتایا. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی مخدوم بھائی سمجھ میں آ گیا؟ جی چلیے ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے.